अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान के दो बड़े मगर सबसे कम तरक्की याफ्ता सूबे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आज भी बुनियादी सहूलियात, इंसानी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार के मौक़े के मामले में पंजाब से कहीं पीछे हैं। डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब का कोई भी ज़िला इंतहाई कमज़ोर कैटेगरी में शामिल नहीं, जबकि बलोचिस्तान के 20 में से 17 अजला इस बदतरीन फहरिस्त में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 ज़िला भी इस फहरिस्त का हिस्सा है, जहाँ मयारी तालीम, बुनियादी सेहत, साफ़ पानी, ट्रांसपोर्ट, रोज़गार के मौक़े और महफूज रिहाइश जैसी बुनियादी ज़रूरियात आज भी एक ख्वाब हैं। आमतौर पर यह मौक़िफ़ पेश किया जाता है कि दहशतगर्दी और गैर यकीनी सिक्योरिटी हालात ने इन दोनों सूबों की तरक्की की रफ्तार को शदीद मुतासर किया है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। कई दहाइयों तक जारी रहने वाली बदअमनी ने न सिर्फ सरमायाकारी को रोके रखा, बल्कि कारोबार, तालीम और सयाहत जैसे शोबों को भी गैर मामूली नुकसान पहुंचाया है। तहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ दहशतगर्दी ही इन सूबों के पसमानदा रहने की वाहिद वजह है? हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। असल मसला सिक्योरिटी के साथ साथ इस सिस्टम का है, जो बरसों से इन सूबों की समाजी और मुआशी ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम रहा है। गवर्नेंस की कमज़ोरियाँ, मनसूबाबंदी की कमी, पॉलिसीज़ में अदम तसलसल, तरक्याती फ़ंड्स का गैर मौसर इस्तेमाल, ब्यूरोक्रेसी की महदूद इस्तेदाद और तवील मुद्दती हिकमत अमली की अदम मौजूदगी ने हालात को मज़ीद ख़राब किया है। वसाइल तो मौजूद हैं, मगर उन्हें तरक्की में बदलने के लिए जिस विजन, सलाहियत और शफाफियत की ज़रूरत थी वो कहीं नज़र नहीं आती। रवा माली साल के अदाद शुमार भी अदम तवाज़ुन की वाज़ेह झलक दिखाते हैं। पहली सहमाही में विफाक ने चारों सूबों के लिए NFC अवार्ड के तहत फंड्स में इजाफा तो किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को पंजाब और सिंध के मुकाबले में निस्बतन बहुत कम हिस्सा मिला। पंजाब को 122 अरब और सिंध को 50 अरब इजाफी मिले, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ 30 और बलोचिस्तान को 7.5 अरब रुपए इजाफी दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसे सूबाई हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि विफाक के मुताबिक तकसीम शफाफ है। ताहम यह सूरत हाल इस बात को ज़रूर वाज़ेह करती है कि मालियाती ढांचे और वसाइल की तकसीम के मामलात भी पाकिस्तान में तरक्याती फ़र्क को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सवाल ये नहीं कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा क्यों पीछे रह गए, सवाल यह है कि सूबाई हुकूमतों ने दहाइयों तक अपने मसाइल को हकीकतन तरजीह क्यों नहीं बनाया। दहशतगर्दी एक बड़ी रुकावट यकीनन थी, लेकिन गवर्नेंस की कमज़ोरी, पॉलिसीज़ की अदम मौजूदगी, मालियाती नाइंसाफ़ी और निज़ाम की अंदरूनी खराबी वो मुस्तकिल अवामिल हैं जिन्होंने इन सूबों को तरक्की की दौड़ से बाहर रखा। जब तक फंड्स, पॉलिसी और गवर्नेंस एक ही सिमत में नहीं चलते, पाकिस्तान के अंदर मौजूद ये तरक्याती खलीज मज़ीद गहरी होती जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले मौजू पे गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इंसानी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार में पंजाब से पीछे। मसला फंड्स की कमी या फिर गवर्नेंस, सियासी मुहर्रिकात और तारीख़ी अवामिल? ज़ैगम साहब, ये रिपोर्ट बताती है कि बलूचिस्तान के 20 में से 17 अजला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 2 हैं, सिंध का 1 है और पंजाब का कोई भी ज़िला इस इंडेक्स में नहीं आ रहा है। ये जो अदम मुसावात दिखाई देता है विफाकी इकाइयों में, कहाँ जिम्मेदारी फिक्स करेंगे, किसकी लापरवाही है, और फिर सवाल उठना और विफाक के अंदर इस बात को हाईलाइट करना और कई तरह की तकसीम की तरफ मामलात को ले जाना, जिम्मेदारी का तयन किया जा सकता है, मुमकिन है? देखिए, पंजाब के अंदर मिसाल के तौर पर इस वक्त पंजाब जो है वो बगलें बजा रहा है ना। पंजाब में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाहौर में है वो 6% है और राजनपुर में 66% है। तसव्वुर कीजिए कि एक ही सूबे के एक ज़िले में लाहौर में 6% है गुर्बत मल्टी डायमेंशनल और राजनपुर में 66% है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं ये कुछ ज़िले हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं और पैमाइश किसने की है? ये डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, इसके लिए पैसे दिए बरतानिया वालों ने। बरतानिया का फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, उससे फंडिंग ली गई है और उसके बाद पॉपुलेशन काउंसिल जो है उसमें ये रिसर्च की है। खैर से ये काम भी हम खुद करने जोगे नहीं हैं। 2025 में हमने किया और फॉरेन फंड लेकर किया और तब हमें पता चला कि कौन से ज़िले पीछे रह गए हैं। आपने बताया इसमें हाउसिंग, कम्युनिकेशन, रोज़गार, सेहत, तालीम, डेमोग्राफिक वगैरह इन सब चीज़ों को देखा गया। देखिए, हम इन 17 ज़िलों पर बात कर रहे हैं तो अभी इन्हीं को देख लेते हैं तो हमें एक पैटर्न नज़र आता है। 3 इसमें बड़ी बड़ी बातें नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से देखिए कि एक मुश्किल जोग्राफिया है वहाँ का। पॉपुलेशन की लो डेंसिटी है, पॉपुलेशन दूर दूर तक फैली हुई है,
ایگریکلچر کم ہے، پانی کم ہے، کاروبار مشکل ہے کیونکہ فاصلے بہت زیادہ ہیں، سڑکیں کم ہیں، بنانا مشکل ہے پھر کیونکہ فاصلے بہت زیادہ ہیں۔ یہی چیز آپ کو فاٹا میں نظر آتی ہے، کوہستان میں نظر آتی ہے کہ انتہائی مشکل جغرافیہ ہے، خشک سالی کا یہاں خطرہ رہتا ہے، اور سروس ڈیلیوری کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ۔ زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، واپس بلوچستان کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کہا مشکل جغرافیہ ہے، لو ڈینسٹی پاپولیشن ہے، سڑکیں یا انفراسٹرکچر کی کمی ہے۔ سر یہ کام تو 70-75 سال سے موجود ہے، بجٹ بھی جا رہا ہے، لیڈرز بھی وعدے کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو آسان بنانا کیوں آسان بنانا ممکن نہ ہو سکا ہے 70-75 سالوں میں؟ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے وہاں پہ جو کچھ بھی موجود ہے، صاف پانی تک نہیں دے سکتے وہاں کے لوگوں کو۔ یہ میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو اس میں آپ کی بات کا جواب ہے کہ تاریخی طور پر یہ ضلع انڈر انویسٹمنٹ کا شکار رہے ہیں، یہاں پہ بہت کم خرچ کیا گیا ہے، اور جب کوئی بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے، مثال کے طور پر اگر بلوچستان میں گیس پر انویسٹمنٹ ہوئی، پورٹس پر انویسٹمنٹ ہوئی، منرلز پر انویسٹمنٹ ہوئی، تو وہ انویسٹمنٹ عام آدمیوں تک نہیں پہنچی، اس کے فائدے عام آدمیوں کو نہیں ملے، جو لوکل سوشل چینج آنی چاہیے تھی وہ یہاں پہ نہیں آئی۔ زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، میرا سوال پھر کیوں کے ساتھ ہے، انڈر انویسٹمنٹ کیوں ہوئی؟ ہم 20 میں سے 17 اضلاع کی بات کریں بلوچستان کے، یعنی کہ اپروکسیمیٹلی مور دین 80%، کیوں انڈر انویسٹمنٹ رہی اور کیوں انسان پر انویسٹمنٹ نہ ہوئی وہاں پر، پروجیکٹ پہ کیوں؟ دیکھیے انڈر انویسٹمنٹ آپ کو اس کا پیریڈ نظر آتے ہیں، اور انڈر انویسٹمنٹ جاری ہے ان اضلاع میں۔ ایک تو آپ کو نظر آتا ہے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے جب سب کچھ مرکز کے پاس تھا اس وقت بھی یہی حال تھا، اور جب صوبوں کے پاس وسائل گئے ہیں پھر بھی یہی حال ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ ہے وہ مرکز میں بھی وہی ہے، صوبے میں بھی وہی ہے، جو بیوروکریسی ہے جو چلاتی ہے وہ مرکز والی بھی وہی ہے، صوبوں والی بھی وہی ہے، تو جو گورننس وہاں ہے وہ گورننس یہاں ہے، تو جو لوگوں تک، ضلعوں تک اور مقامی حکومتوں تک جو چیز پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچی۔ تو گورننس کو میں ایک فیکٹر کاؤنٹ کر لوں یا پولیٹیکل موٹیویشن کو؟ یہ دونوں چیزیں، اور تیسری بھی میں ایڈ کر دوں کہ پاکستان کے پالیسی میکنگ کے مرکز پہ انسان نہیں ہے، انسان کے لیے پالیسی نہیں بنائی جاتی، اشرافیہ کے لیے بنائی جاتی ہے، اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اشرافیہ ہی کو فائدہ ملے، اور پروجیکٹ اس طرح دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ جن کو رول کر رہی ہے ان کو انسان بھی نہیں سمجھ رہی ہے۔ افتخار صاحب میں اگر آپ کی جانب آؤں، یہ جب ہم بات کرتے ہیں انسانی ترقی، انفراسٹرکچر، روزگار، یہ بنیاد ہیں کسی بھی معاشرے کے آگے جانے کی یا بہت سے پروجیکٹس کے چلنے کی یا معاشرے کی ترقی کرنے کی۔ زیغم صاحب نے جو جملہ ختم کیا کہ جن کے اوپر انویسٹ ہونا ہے، جنہوں نے معاشرے کو لے کے چلنا ہے، وہی ان کو انسان نہیں سمجھ رہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ آج ہمیں یہ باتیں کرنے کو مل رہی ہیں، ہم سو رہے تھے 70 سال سے، سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا۔ کبھی بھی ہماری ڈسکشن میں، صحافیوں کی ڈسکشن میں، دانشوروں کی ڈسکشن میں یہ معاملہ زیر بحث آیا ہی نہیں۔ آج بھی ہم ایک غیر ملکی رپورٹ کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جو یہ رپورٹ تیار کرتا ہو، تنخواہ تو لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ ہماری ترجیحات ہی 11-12 لاکھ لوگوں کے لیے ہیں۔ پاکستان مجھے لگتا ہے ہی 11-12 لاکھ لوگوں کے لیے، ہم تو خام خواہ ہیں جو باقی ہیں۔ اب جو بات آپ نے اتنی خوفناک بتائی کہ لاہور میں کیا پوزیشن ہے، اور راجن پور کا تذکرہ کیا نا، ڈی جی خان کا آپ نے تذکرہ کیا، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اخلاقی جواز ہے، کوئی سیاسی جواز ہے، کوئی معاشی جواز ہے، کوئی جواز ہے کہ گورننس کیا وہاں پہ کمشنر نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر نہیں ہے، وہاں پہ وہ سارا سیٹ اپ جو انگریز ہم کو دے گیا وہاں پہ موجود نہیں ہے؟ کیا ان کی کوٹھیاں موجود نہیں ہیں، کاریں موجود نہیں ہیں، ان کو اچھی تنخواہیں نہیں ملتی، ان کی پینشنیں موجود نہیں ہیں؟ تو کیا یہ سب کچھ ان کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں، بھانجوں، بھتیجوں کے لیے سوچیں اور وہاں کے غریب عوام کے لیے نہ سوچیں جہاں پہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے؟ یہ ساری کی ساری جو پالیسیاں بنتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہ پالیسیاں بناتے ہی بیوروکریٹ ہیں۔ کسی قسم کی کوئی فیصلہ بھی کرنا ہو، بیوروکریٹ پہلے PC1 بناتا ہے، اور PC1 میں عوام کا کوئی تعلق نہیں، کوئی عمل دخل نہیں۔ سر وہاں سے منتخب ہونے والے نمائندوں ان کا بھی کوئی عمل دخل نہیں، ان کا بھی کوئی عمل دخل نہیں۔ سن لو میری بات،
اور وہ سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے اپنے علاقے کے لیے, بتا بھی نہیں سکتے کس علاقے میں کہاں انویسٹ ہونا اس لیے نہیں لیتے, وہ اپنے 4-5 جو ان کی ترجیحات ہوتی ہیں ان کے علاقے کی, کہ بھی ان کے جو رقبے ہیں وہاں تک سڑکیں چلی ہیں, یا ان کا کوئی خاص علاقہ ہے وہاں پہ ووٹ بینک ان کا زیادہ ہے تو وہاں پہ کچھ نوکریاں مل جائیں, وہاں پہ کچھ اسکول مل جائیں. اس اے سیریس میٹر, اور ہمیں افسوس ہے کہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا. اور یہ رپورٹ ہمارے ان تمام دعووں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے جو ہمارے جو افسران ہیں, جو ہمارے لیڈر ہیں. روز کل کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, 5 اخباروں کی ہیڈ لائن ایسی ہوگی, اتنی خوشگوار قسم کی ہوگی کہ تبدیلیاں آ گئیں. تبدیلیاں تو آ ہی نہیں رہی. اگر وہاں پہ میں کہتا ہوں یہ لاہور میں کہا 5%, 6%. میں چیلنج کرتا ہوں, لاہور کے اندر زیر زمین پانی اس قابل نہیں ہے کہ لاہور یہ پانی پئیں. یہ وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ سب سے زیادہ پیسہ لگایا جا رہا ہے بقول اس رپورٹ کے, جہاں پہ سب سے اچھا کام ہو رہا ہے بقول اس رپورٹ کے, وہاں کا زیر زمین پانی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیا جائے. یہ ہمارے روز کی رپورٹ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ گورننس جو ہے, جو گورن کر رہے ہیں ہمارے ملک کو, ان کے مسائل کچھ اور ہیں, ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. میرے غریب کی ترجیحات اور مسائل کچھ اور ہیں. ان دونوں کے درمیان جو خلا ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا, اور وہ کوئی پورا کرنا نہیں چاہتا. جہاں پہ منرل ہے, جہاں پہ اپنا سنگ مرمر کی کانیں ہیں, جہاں پہ سوئی گیس ہے, وہاں پہ اگر سوئی گیس نہیں پہنچ رہی تو اس کی ذمہ داری وہاں کے رہنے والے شہریوں کی نہیں. انہوں نے تو نہیں کھدائی کر کے پائپ بچھا دینا گیس کا, یہ تو وہاں کے پالیسی ساز اداروں کا کام ہے کہ اس علاقے میں گیس چاہیے, کتنی چاہیے. میں آج پڑھ رہا تھا کسی علاقے میں گیس نہ ہونے کی وجہ پہ وہاں پہ صنعتیں رک گئی ہیں. تو گورننس اوپر سے نیچے تک جو پرائرٹائز نہیں کر پا رہی, اور جتنا کرتی ہے وہ اشرافیہ کی ضرورت کے لیے. بالکل صحیح کہا. شہزاد چودھری صاحب, یہ جو 20 انتہائی کمزور اضلاع کی بات کر رہے ہیں, یا ملک کی 11% آبادی رہتی ہے, 20 لاکھ بالغ خواتین اور اتنے ہی کم عمر بچے ہیں 5 سال سے. اب کیا یہ وسائل وجہ ہے کہ وسائل ان تک نہیں پہنچ پا رہے, یا کم وسائل موجود ہیں ان علاقوں کے لیے, یا جب چھوٹے صوبے شکوہ کرتے ہیں, یا پھر آپ اس کی وجہ کچھ اور سمجھتے ہیں کہ استعداد ہی نہیں ہے, وہ جنہوں نے ذمہ داری لی ہے ڈیلیور کرنے کی وہ استعداد اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, PC1 سے لے کر سیاستدان کی ترجیح ہو یا پھر کسی اور کی؟ عائشہ, وسائل کا تو مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جہاں پہ 60% کسی ملک کا جو پیسہ ہے وہ ان صوبوں کو جاتا ہو تو وہاں وسائل تو کم نہیں ہو سکتے. جب بلوچستان کے ایک سیکٹری کے گھر سے اربوں نکلتے ہوں, اربوں اس کے اپنے پلفر کیا ہوا پیسہ نکلتا ہو تو وسائل کا تو مسئلہ نہیں ہے. 40 ارب روپیہ آپ کو ایک خیبر پختونخوا کے کسی ایک کلرک کے گھر سے مل رہا ہو تو وہ وسائل کا مسئلہ نہیں ہے. درست. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو میں جانتا ہوں اپنے تجربے سے بھی, کہ پیسہ مل بھی جائے تو ان کو یہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو خرچ کدھر کریں. یعنی سب سے مشکل کام ہوتا ہے یہ پلان کرنا کہ اس کو ہمارے پروجیکٹ کیا ہے, ہمارا پلان کیا ہے, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. چونکہ وہ کنسیپشن نہیں ہے, وہ تو اپنا کوئی ایسا تخیل نہیں ہے کہ پروگرس کا, ڈیولپمنٹ کا صوبے کے لیے. یہ بس اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ پیسے ملیں گے, جو ہی پیسے ملیں گے اتنے کی گاڑیاں لے لیں گے, اتنے کا یہ ہو جائے گا, اتنے سارے دفتر اپ گریڈ ہو جائیں گے, اور باقی جو بچے گا وہ یہ جو صوبائی ممبر آنا ہے یا نیشنل اسمبلی کے ممبر آنا ہے وہ کہ بتائیں گے, سڑکیں بنا کے پورا کر لیں گے. تو آج تک ہماری ڈیولپمنٹ کا سٹرکچر یہ رہا ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ 17 ضلع جو ہیں وہ بلوچستان کے, 2 خیبر پختونخوا کے جو کہ کوستان سے تعلق رکھتے ہیں, جو کہ ایک دور دراز یا مشکل علاقہ ہے, اور سندھ کا ایک ضلع. اب اگر یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی, اور پنجاب کا کوئی بھی نہیں, اب اگر آئیڈینٹیفائی اس طریقے سے ہوئی ہیں تو میرے خیال میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے کچھ ایک کام بن گیا ہے کرنے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اگر ہر سال اس قسم کی ایک لسٹ آتی ہو ہمارے ملک کے اپنے اندر سے, اسٹیٹسٹک کے اندر سے, اسٹیٹس والا ڈویژن بنا کے دیتا ہو, کوئی ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک سروے کیا جاتا اور ہمیں پتہ لگے, تو ہم ہر سال سوال کر سکتے ہیں وزرائے اعلیٰ سے یا ان لوگوں سے, یا وہ جواب دہ ہو سکتے ہیں عوام کو کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ان یہ جو ضلع ہیں یہ پیچھے رہ گئے, یا فلانا ضلع فلانی چیز میں پیچھے رہ گیا. کیسے پتہ لگا ہمیں کہ 65% جو ہماری یہ جو 1 کروڑ کی جو آبادی ہے ان 20 ضلعوں کے اندر, 65 لاکھ گھروں ان کے گھر ہی نہیں ہے, میک شفٹ ہاؤسز ہیں. یعنی اوپر سے کوئی کچی چھت ہے, کچی دیوار ہے, بھوسے کے گھر میں رہتے ہیں, ایک کمرے کا چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں جو گھر کی شکل اختیار کیے ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ 50% کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے اور 40% کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. اس کے جو آپ نے مجھے بتایا 20 لاکھ عورتیں, 20 لاکھ بچے, وہ یہ اس کے اندر سے گزر رہے ہیں.
اب جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان صوبوں کے، ان کو یہ ٹارگٹ مل گیا اگر اس پہ کام کرنا چاہیں. جب بجٹ آتا ہے، پیسے آتے ہیں، تو وہ آئیڈینٹیفائی کریں، زیرو کریں کہ یار یہاں پہ ہم نے لے کے جانا ہے، ان جگہوں پہ کام کرنا ہے. اس سال کے لیے کم از کم، اس سال آپ کو بتاؤں صوبوں کی جہاں تک آپ کو جو ریونیو کا ہے، پہلے کوارٹر کے اندر یہ جو ہمارا فائنینشیل ایئر جا رہا ہے، 112 ارب روپیہ پنجاب کو زیادہ ملا ہے، میرے خیال میں کچھ 60 ارب سندھ کو زیادہ ملا ہے، 30 ارب کے قریب خیبر پختونخوا کو زیادہ ملا ہے، اور 12 ارب غالباً بلوچستان کو زیادہ ملا ہے. صرف پہلے کوارٹر کے جتنا پہلے پچھلے سال ملا تھا اس سے بڑھ کے وسائل ملے ہیں. اب اگر یہ وزرائے اعلیٰ بیٹھ کے اپنی ٹیموں کے ساتھ یہ پلان آؤٹ نہیں کر سکتے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، کن کن ایریاز میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ پیسے آ گئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، تو پھر یہ نہیں کر پائیں گے. تو پھر کوئی کلرک اور کوئی سیکٹری اور کوئی ڈپٹی سیکٹری وہ اپنے گھر میں اس کو پیسے کو پڑا آہستہ سے کر کے لے کے جائے. یاد رکھیں چند سال پہلے سندھ کے جتنے بھی لوگ تھے جن کا ڈیولپمنٹ پلان جو کہ نیشنل اسمبلی پروونشن، انہوں نے پیسہ ان کا کہاں سے ملا؟ DIK کے ایک ٹھیکیدار کے گھر سے. وہ جو 30% کے اوپر وہ پیسے اس کو جاتے تھے، 30% ان کی جیبوں میں واپس جاتا تھا. وہ 60% بغیر کچھ کیے ہوئے سندھ کے لوگوں کا پیسہ وہاں سے نکالا جا رہا تھا. تو جہاں پر اس قسم کے مسائل ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کرپشن ہے. یہ کرپشن بھی اس لیے ہے کہ استعمال پیسہ صحیح نہیں ہوتا. اگر سمجھ آ جائے کہ کیسا استعمال کرنا ہے تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو پھر کوئی میرا خیال سے ہمیں کوئی سمجھ والے لوگ رکھنے چاہیے کہ جو سمجھ پائیں کہ پیسے کا استعمال کیسا کرنا ضروری ہے. میں داد دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ایک سروے کیا. خدارا اس کو ہر سال کیا کیجئے، ہمارے سامنے یہ فگرز آئیں گے تو ہم اس کو پھر اپنی بحث میں لا کے کم از کم کوئی جواب دے تو کسی کو کر سکیں گے نا. اگر کوئی جواب دے ہونے کو آج مریم نواز کی تقریر آپ نے شاید سنی ہو پنڈی کے اندر، شی واز آنسرنگ کہ اس نے چاہے اپنی وہ جو مرضی بتا رہی ہو کہ میں نے یہ لیکن ایک ڈائریکشن تو نظر آتی ہے نا. چلے 50% کیا ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا نظر آتا ہے لوگوں کو، کچھ دکھانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. درست ہو گیا. ٹھیک. رضا صاحب، پنجاب کا کوئی ضلع کمزور اضلاع کی کیٹیگری میں نہیں ہے. 17 بلوچستان سے ہیں، 2 خیبر پختونخوا سے، 1 سندھ سے. کیا صوبائی حکومتوں کی اپنی استعداد اور صلاحیت بھی پسماندگی کی بڑی وجہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارے ہاں یہ 2 صوبے گورنڈ ہو رہے ہیں، اور یہ کم از کم آپ دیکھ لیجئے 10-15 سال سے جو وہاں پر عالم ہے اور پنجاب کا اس سے اگر موازنہ کرتے ہیں تو بلا شبہ دونوں صوبوں کے انفراسٹرکچر میں اور دیگر جو انڈیسیز ہیں ان میں کافی فرق ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ صوبے جو ہیں پیچھے رہ گئے ہیں ترقی کے اعتبار سے، اور یہی عالم کچھ پارٹس آف سندھ کا بھی ہے. اب اس میں عوامل، ظاہری بات ہے آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ تاریخی عوامل ہے یا یہ گورننس کا ایشو ہے، تو ایشو بنیادی طور پر گورننس کا ہے، اور کوئی بڑا اس میں راز کی یا کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل ان تمام صوبوں کو 2010 کے بعد آپ دیکھ لیجئے تو ان کی جو ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں وہ 2 سے 3 گنا بڑے ہیں، اور متواتر، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ دیگر صوبے ہو. مگر جو وسائل ہوتے ہیں جب وہ ڈیولپمنٹ آؤٹ کمز میں نہ تبدیل ہو یا نہ تبدیل ہو پائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورننس اور جو نظام ہے ڈیلیوری کا اس میں کوئی شدید قسم کے مسائل موجود ہیں. یا تو وہ پیسے اپنی جگہ پہ لگ نہیں رہے، یا ان کا جو ہے ان کو چیک نہیں کیا جا رہا. ان سکیمز کو یاد رہے کہ ان تمام صوبوں میں بجٹ بنتے ہیں، ترقیاتی پروگراموں کی لسٹ بھی بنتی ہے، مگر بعد میں ان کی جو آن گراؤنڈ پریزنس ہوتی ہے یا ان کی جو افادیت ہوتی ہے وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. دوسرا، اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 صوبے جو ہیں یہاں پہ کانفلکٹ جو ہے وہ بھی رہا ہے. پنجاب میں نسبتاً وہ والا معاملہ نہیں رہا. خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع اور قبائلی اضلاع جو ہے وہاں تو کتنے عرصے سے شورش جاری رہی ہے، دہشت گردی رہی ہے. اس کے بھی اثرات بالکل پڑتے ہیں. توجہ اور توانائیاں جو ہے حکومتوں کی وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، اور یہی حال کچھ اضلاع جو ہے بلوچستان میں وہاں بھی درپیش رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو وہاں کی اشرافیہ ہیں، صوبائی حکومتوں میں مختلف پارٹیاں رہی ہیں. ابھی تو خیر KP میں تو ایک ہی پارٹی ہے، ان کی تیسری گورنمنٹ ہے، لیکن بلوچستان میں سب میوزیکل چیئرز کی طرح بدلتے ہیں اور ساروں کا حصہ ہے.
اور ان کو جواب دہی ان سے مانگنی چاہیے، ان کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آخر آپ نے ان تمام وسائل کو لگایا کہاں ہے اور عوام کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں، درست ہو گیا، جواب دیں۔ درست ہو گیا۔ تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو سبھی نے گورننس کی بات کی کہ گورننس واحد وجہ ہے، مگر جب تبدیلی آتی ہے وہ حکومتی ہو، سیاسی ہو، ریاستی ہو، تو پھر گورننس میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ تو دکھتا یہ ہے کہ گورن کرنے والوں کی جو ویژن اور کیپیسٹی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس بیماری کی جڑ کے اوپر بہت غور و خوض سے جان کر اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ سعودی معاہدے کس طرح کے اور کہاں کہاں پر اثرات لائیں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گزشتہ چند برسوں میں مشرق وسطیٰ کی بساط پر نئے جیو پولیٹیکل دور کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ انہی تبدیلیوں کے درمیان امریکہ کا سعودی عرب کو F-35 طیارے دینے پر رضامند ہونا ایک غیر معمولی پیش رفت ہے، جو نہ صرف دفاعی تعاون بلکہ عالمی طاقتوں کی بدلتی پالیسیز کی علامت ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے اسے ایسا دفاعی تحفظ حاصل ہو جو خطے میں اس کی سلامتی اور عسکری برتری کو بھی یقینی بنا سکے۔ F-35 طیارے اسی حکمت کا حصہ ہیں۔ سعودی قیادت یہ بھی چاہتی ہے کہ ٹیکنالوجی، خلائی شعبے، مائننگ، توانائی اور مصنوعی ذہانت میں امریکہ کے ساتھ شراکت داری قائم ہو۔ اس سے بھی زیادہ اہم سعودی ویژن 2030 ہے، جس کے تحت ریاض خود کو مشرق وسطیٰ کی بڑی معاشی طاقت میں بدل رہا ہے۔ اس ویژن کے لیے امریکہ میں $600 ارب کی ممکنہ سرمایہ کاری کا اعلان محض معاشی قدم نہیں بلکہ ایک وسیع تر سفارتی حکمت عملی ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اور فائنانس مارکیٹ ہے، جہاں سرمایہ کاری کا فائدہ صرف منافع نہیں بلکہ سیاسی اثر و رسوخ کی صورت میں بھی واپس آتا ہے۔ سعودی قیادت چاہتی ہے کہ مستقبل میں عالمی فیصلہ سازی کے برعکس وال سٹریٹ، ٹیک انڈسٹری، دفاعی کارپوریشنز اور توانائی مارکیٹس میں اس کا حصہ اور وزن نمایاں ہو۔ دوسری طرف امریکہ اس سرمایہ کاری کو اپنی کمزور اندرونی معیشت، بڑھتے بجٹ خسارے اور چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کے مقابلے میں ایک مضبوط ستون کے طور پر دیکھتا ہے۔ واشنگٹن اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر سعودی سرمایہ چین میں منتقل ہو گیا تو عالمی معاشی توازن اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ نہ صرف F-35 جیسے حساس اثاثے دینے پر رضامند ہوا بلکہ سیکیورٹی گارنٹیز، ٹیکنالوجی شیئرنگ اور مشترکہ دفاعی فریم ورک کی بات بھی آگے بڑھائی گئی ہے۔ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اب مکمل طور پر امریکہ کا محتاج نہیں رہا ہے۔ چین اور روس کے ساتھ اس کا تکنیکی تعاون بھی بڑھا ہے اور پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ نے بھی واضح کیا ہے کہ ریاض اب خود مختار طاقت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ لمحہ خطرے کی گھنٹی تھا کہ کہیں خطے کا سب سے بااثر ملک اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ٹرمپ نے سعودیہ کو بڑا غیر نیٹو اتحادی تسلیم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب نام نہاد ابراہم معاہدوں میں شامل ہو جائے۔ تاہم سعودی ولی عہد نے پھر یہ موقف دہرایا ہے کہ ریاض کسی بھی ممکنہ معاہدے کے حصے کے طور پر فلسطینی ریاست کے قیام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ایسے میں بڑا سوال یہی ابھرتا ہے کہ کیا سعودی ولی عہد کا دورہ مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ دنیا پر بھی اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل کے لیے سوال: امریکہ میں $600 ارب کی سعودی سرمایہ کاری، سعودی عرب کو F-35 طیاروں کی فراہمی، کیا یہ خطے کی سیاست میں نیا طوفان ہے یا چین کے بڑھتے ہوئے اثر کا خوف؟ شہزاد چودھری صاحب۔ اچھا، آپ نے بدلتی دنیا کا ذکر کیا، میں کہوں گا بدلتا مشرق وسطیٰ۔ اوکے، وہاں پہ بہت تبدیلیاں زیادہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، گو کہ بہت بڑی ڈفرینٹ الائنمنٹ نہیں آ رہی ہے۔ سعودی عربیہ ایک روایتی اتحادی ہے امریکہ کا اور امریکہ اتحادی ہے سعودی عربیہ کا، تو ان میں آپس میں اگر بیٹھ کے کوئی معاملات ہوتے ہیں، ہاں جس طریقے سے کہ کچھ گفتگو جس موضوعات پہ ہو رہی ہے وہ غالباً آج سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کا اثر بڑی حد تک، اور اس کے بعد حماس اور پھر یمن اور پھر جو غزہ میں ہوا، اس کے اندر اسرائیل کی جو ایشورنس ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ سیکیور محسوس کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر امریکہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ زیادہ بڑھ کے F-35 کی بات کر لیں یا کچھ اور ڈومین میں بھی جا کے انٹریکٹ کرتا ہے، تو شاید اسرائیل کو اس قسم کا خدشہ نہ ہو جو کہ شاید اس سے پہلے ہو سکتا تھا۔ تو وہاں پہ بدل رہا مشرق وسطیٰ اس چیز کے اندر ہے۔ لیکن اس کو اس طرح کر لیتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے۔ امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ $1 ارب چاہیے اس کو، یہ انویسٹمنٹ جو کہ سعودی عربیہ سے چاہیے۔ 600 بلین اس نے کیا ہے، اس نے کہا میں 1 ارب تک لے جاؤں گا۔ اور دوسرا اس کے بعد اس کو ابراہم اکارڈ چاہیے کہ یہ مان لے، تو پھر اس کا کام مکمل طور پہ ہو جاتا ہے کہ کافی حد تک امن آ گیا مشرق وسطیٰ میں اور اسرائیل کی پوزیشن سیکیور ہوگی۔ تو یہ 2 انٹرسٹ اس کے ہیں۔ اچھا، سعودی عرب کا کیا انٹرسٹ ہے؟ سعودی عرب F-35 لینا چاہتا ہے کیونکہ ابھی بھی اس کو ایران کا ہو تو گیا بڑی حد تک، اس کو انہوں نے نلیفائی کیا، لیکن ابھی بھی ایران ایک فورس کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے اور سعودی عربیہ اپنا حجم بڑھانا چاہتا ہے ملٹری طاقت کے حساب سے، تو اس کا انٹرسٹ ہے۔
آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت کا ذکر کیا, وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لے جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ $1 کھرب کے بعد جب وہ انویسٹ کرے گا تو اس کو امریکہ اس چیز کے اندر ہیلپ کرے گا. نیوکلیئر ریئیکٹرز, اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے تاکہ نیوکلیئر فیلڈ کے اندر بھی اس کا نام بنے. تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر لگتا ہے کہ سعودی عربیہ اپنے مستقبل کے ایک نقشے کے مطابق چلنا چاہ رہا ہے, جو کہ غالباً اس کو بڑی حد تک حاصل ہو بھی جائے گا. بہت بڑی تبدیلیاں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا چین کا کوئی اثر رسوخ نظر آتا ہے, میرا نہیں خیال کہ چین اتنی گہری طور پہ سعودی عربیہ میں جا کے یا پاکستان کے تھرو سعودی عربیہ میں جا کے اپنی جگہ بنا پائے گا. امریکہ وہاں پہ کافی حد تک مضبوطی کے طور پہ اپنے پیر جمائے رکھ رہا ہے. اب یہ جب ہو جاتا ہے تو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, بالکل ایک ٹرانزیکشنل صدر کے ساتھ ٹرانزیکشنل تعلق ہی رکھا جا سکتا ہے, تو کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ. لیکن ابراہم اکارڈز کے اندر جو سعودی عربیہ کا یہ موقف کہ میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن کی کوئی شکل یا نقشہ یا رستہ اختیار نہیں کیا جاتا, تو میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی سیکیورٹی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ سوائے سعودی عربیہ کے اپنے فائدے کے اور امریکہ کو بڑی حد تک انویسٹمنٹ ملنے کے, اس سے بڑی کوئی تبدیلی کی ہم کو تو توقع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, دونوں اطراف کی مجبوریاں, ضرورتیں یا ترجیحات کہا جائے اور اس طرح کے معاہدوں میں بندنا مشرق وسطیٰ کے جیو اسٹریٹجک حالات پر آپ کوئی اثر دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنی ضرورتیں صرف کیٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو بات واضح ہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے زیادہ ٹرانزیکشنل پریزیڈنسی ہے. ٹرانزیکشنل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, سودا یہاں سب نقد ہے. اس وقت امریکہ کا اور سعودیہ کا جو الائنس ہے وہ ایک دباؤ میں نظر آ رہا تھا. اب یہ 80 سالہ پرانا الائنس ہے. 1945 میں شاہ عبدالعزیز اور روزویلٹ کی ملاقات ہوئی تھی, جو الائنس بنا تھا. اور اس الائنس کی نیچر کیا تھی کہ امریکہ کو تیل ملے گا, جو بہت بڑی ضرورت تھی, اثر ہوگا سعودیہ کی پالیسیوں پر, اور بدلے میں امریکہ سیکیورٹی دے گا. اب یہ حالات بدلنے لگے حالیہ تاریخ میں کہ امریکہ سیکیورٹی سے پیچھے ہٹنے لگا, کیونکہ خاص طور پہ جو اس وقت کی پریزیڈنسی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی پہ کچھ خرچ نہ کرنا پڑے. ہر ملک اپنی سیکیورٹی خود ذمہ داری لے, اپنے جو الائز ہیں ان کے. تو سیکیورٹی کے لیے سعودی عرب کو ضرورت تھی کسی اور طرف دیکھے. امریکہ کی تیل کی ضرورت ختم ہو گئی, وہ تیل کا ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا, بجائے لینے کے وہ دینے والا پڑ گیا. تو یہ ایک اور بات ہو گئی. تو وہ جو حالات تھے اس میں سعودیہ جو پیچھے ہٹا, اس میں امریکہ میں ایک ری تھنکنگ آئی ہے کہ ہمیں سعودیہ کی ضرورت ہے. سعودیہ کے پیسے کی بھی ضرورت ہے, انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے, اور سعودیہ کی دوستی کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ سعودیہ ملٹی لیٹرلزم کی طرف ہٹ جا رہا تھا. امریکہ کے ساتھ دوستی تو ہے, الائنس تو ہے, لیکن وہ چین اور روس کے ساتھ بھی الائنس بنا رہا تھا, پاکستان کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کیا. تو اب یہ ٹرانزیکشنل جو ہمیں ایک ڈیل نظر آئی ہے, اس میں ایک ون ون سچویشن ہے کہ سعودیہ کو میجر نان نیٹو الائی بنایا گیا ہے. صحیح. اسرائیل کے بعد پہلا ملک ہے جس کو F-35 ملیں گے. بدلے میں سعودی عرب انویسٹمنٹ کرے گا. سول نیوکلیئر ڈیل کی بات ہو رہی ہے. امریکہ چپ اور AI میں انویسٹ کرے گا. لیکن 3 باتیں میں کوئکلی بتا دوں, ابھی دیکھنی ہوں گی ہمیں آگے, کہ امریکہ کی اندرونی سیاست, وہاں پہلے ہی بات ہو رہی ہے کہ یا اتنا کچھ سعودیہ کو دیا جانی چاہیے یا نہیں, کانگریس کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, سعودی عرب کا جو ملٹی لیٹرلزم ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا, اور جو اس کے دوسرے ملکوں سے تعلقات ہیں, جو اوپیک والی پالیسیز ہیں, وہ کیسے اثر انداز ہوں گے تعلقات. درست ہو گیا جی. کہتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو رضا رومی صاحب اور افتخار احمد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا رومی صاحب, دونوں ممالک کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں کس کی ضرورت زیادہ تھی کہ دوسرا ساتھ چلا ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو سیکیورٹی میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے امریکہ کو واپس سعودی عرب کے قریب لانے کے لیے؟ دیکھیے, یہ ضرورت اور پالیسی دونوں ہی ممالک کی ہے اور دونوں کا ہی اس پہ فائدہ ہے. عائشہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ذاتی ایک تعلق رہا ہے. پچھلے ٹرم میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے تعلقات جو تھے وہ کافی اچھے تھے, اور یہ بائیڈن کا جو دور تھا اس میں سعودی عربیہ کے ساتھ کشیدگی آ گئی تھی.
لیکن جس انداز سے کل ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہ ان کی ایم بی ایس کی تعریفوں کے پل باندھے بلکہ ان کا دفاع بھی کیا جب صحافیوں نے سخت سوالات پوچھے، تو صدر ٹرمپ بالکل غیر معمولی طور پر دفاع میں آ گئے انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، اب اتنا بڑا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، ایک تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کے پہلا سال ہے اس کی پریزیڈنسی کا، اس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میکسیمم انویسٹمنٹ جو ہے اور پیسے امریکہ میں آئیں۔ ایک تو یہ ہے محرک، دوسرا یہ کہ ان کی اپنی ذاتی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی لارجر فیملی ہے ان کی بھی انویسٹمنٹس اور تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ ہے۔ اس کا تذکرہ امریکن میڈیا میں بھی ہوتا رہا ہے، بلکہ کل تو سوال بھی پوچھا گیا ان سے ٹرمپ صاحب سے، جس کی انہوں نے خیر تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کا تعلق ہے، اور یا کم از کم ان کے علم میں ہے سب کچھ، تو یہ بھی ایک محرک ہے، اس کو مت بھولیے۔ مگر جیسا آپ نے کہا کہ چین کی بڑھتی ہوئی قوت جو ہے دنیا کے سٹیج کے اوپر، اور سعودی عربیہ کے ساتھ کے بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، تو امریکہ کی اب یہ خواہش ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ چین کے کیمپ میں بالکل نہ پہنچ جائے۔ اور مڈل ایسٹ میں جو اس وقت ہو رہا ہے، ٹرمپ کا جو غزہ کا پلان ہے اور مستقبل کے حوالے سے جو اس کی سوچ ہے، اس میں بھی سعودی عربیہ کا کلیدی کردار ہوگا ایک مضبوط یو ایس ایل آئی کے طور کے اوپر۔ اس میں کچھ مسائل رہیں گے، اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہے، یہی بہت سے مبصرین یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان تعلقات میں ایک ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے اسرائیل، اور اب دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ درست ہو گیا۔ افتخار صاحب، یہ فرمائیے گا، کیا سعودی ولی عہد کا دورہ واشنگٹن ہے صرف مشرق وسطیٰ کی سیاست کے لیے اس کو اہم سمجھا جائے، یا اس کے اثرات، یا پھر کہا جا سکتا ہے عالمی طاقتوں کی ترتیب نو کا بھی پیش لفظ ہے؟ عالمی طاقتوں کی ترتیب نو تو بہت واضح ہوگی جب چائنا نے ہماری مدد کھل کے کی مئی کے مہینے میں، اور اس کے بعد جو ایران کے اوپر امریکہ نے اپنے سب سے بڑا ہتھیار آزما لیا، اور اس کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، کہ وہاں پہ حکومت چینج ہو جائے۔ پھر نئی چیزیں سامنے آئی اور نئی سب بندی ہوئی۔ یہ جو پیسے دیے ہیں سعودیہ کے، تو 600 ارب تو کچھ نہیں ہے، امریکہ کے تو بینک پیسوں سے بھرے پڑے ہیں، سعودی پیسوں سے 600 ارب روپے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ 600 ارب روپے کی سرمایہ کاری وہاں پہ کرتے۔ البتہ ایک بات جو مجھے اچھی لگی کل، کہ اس میں دو ریاستوں کا جو تذکرہ دوبارہ کیا اور واضح طور پہ امریکہ میں کیا گیا، یہ مجھے ایک مناسب اور مثبت چیز نظر آئی سارے بحث کے اندر۔ بھلا ٹرمپ نے ٹھیکہ لے لیا ہر آدمی کو سرٹیفکیٹ دینے کا، ہر آدمی کی تعریف کرنے کا، مودی کی بھی تعریف کرنے کا، ہماری بھی تعریف کرنے کا، ایم بی ایس کی بھی تعریف کرنے کا، چائنا کے لوگوں کی بھی تعریف کرنے کا۔ اچھا بزنس مین ہے نا، جن کے ساتھ اس نے بزنس چلانا ہے، ان سب کی تعریف کرنا۔ ہاں، یہ ویری گڈ، آپ نے بہت اچھی فکر ہے کہ وہ ایک اچھا بزنس مین ہے۔ جب اس کے خاندان کے بزنس کے بارے میں بات ہو تو وہ مکر گیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات سمپل سی یہ ہے کہ سعودی عرب کا رول اب بدل گیا ہے۔ پہلے سعودی عرب کا رول کچھ اور تھا، اب یہ ہے کہ اس خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ میں بھی اور ہمارے اس خطے میں بھی، چائنا کے ساتھ اس کی جو دوستی ہے اور چائنا کے ساتھ جو اس کے معاہدے ہو رہے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اور امریکہ میں یہ جو اس نے ٹیرف کم کیا اور اس کی وجہ سے جو بے روزگاری ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو چیزیں ان کی مہنگائی ہو رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ سرمایہ کاری اس کو اس قسم کی چاہیے کہ جو خامی پیدا کر چکا ہے وہ ٹیرف کو کاٹ کے وہاں پہ نئی جاب اپرچونٹی پیدا کرنے کے لیے کتنا کو پیسہ چاہیے اس کو، شاید یہ پیسہ وہاں بھی لگے گا اور وہ یہ بھی ثابت کرے گا کہ میں بہت کامیاب صدر کے طور پہ ابھرا ہوں۔ یہ باتیں ہیں، مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی 500 ارب روپیہ ڈالر کوئی چیز ہے، بھرے پڑے ہیں بینک ان کے۔ آج ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ اگر سعودی عرب اپنے پیسے نکال لے امریکہ کے بینکوں سے تو امریکہ کولیپس کر سکتا ہے اقتصادی طور پہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، امریکہ کے معاہدے، مگر دکھتا یہ ہے کہ سعودی ولی عہد کا جو بڑھتا اعتماد، آزادانہ فیصلے اور عالمی طاقتوں سے ان کے معاملات اور تعلقات ہیں، انہوں نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ جڑا رہے سعودی عرب اور اس کی پالیسیز کے ساتھ کسی بھی صورت میں۔ آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔